अस्सलाम वालेकुम। मैं सईदा बुखारी हकीकत चैनल के साथ आपके साथ खास करके देख रहा हूँ। मेरा सबको सलाम आदाब। मेरी आपसे गुफ्तगू जिंदगी के मौजू पर चल रही है। आज जिंदगी का लास्ट लफ्ज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इसको थोड़ी सी तशरीह करूंगी। वैसे तो आप सब माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले और मेरे अलावा बहुत सारे लोगों को सुनने वाले। हर एक की, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक का अपना अंदाज है जिंदगी को देखने का, समझने का, गुजारने का, बसर करने का। हर बंदे की अपनी अपनी लॉजिक है। मेरी अपनी है, मेरे अपनों की अपनी है। कोई भी किसी के साथ एक जैसा नहीं चलता और जिंदगी भी एक जैसी नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंसान सबसे छोटा पहले होता है, फिर वो लड़कपन में आता है, उसके बाद वो टीन एज में आता है, ठीक है, ओवर एज में चला जाता है, फिर वो और ज्यादा बूढ़ा हो जाता है। ये जिंदगी के स्टेप है जो चलता रहता है। जिंदगी के एक स्टेप नहीं है, जिंदगी के बहुत सारे स्टेप है। तो कहाँ जिंदगी का एंड होता है ये सिर्फ वो रब जानते हैं। लेकिन हमसे अगर कोई गलतियां कोताही हो जाए जिंदगी में तो हमें चाहिए कि हम उसको अल्लाह पाक की बारगाह में माफी मांगे उसकी, और कोशिश करें कि जो हमारी जिंदगी बच गई है या थोड़ी रह गई है, जितनी भी रह गई है, उसमें अच्छे काम करें कि लोग हमें अच्छी यादों से तो याद करें, लेकिन हमारी अच्छे रवैये से भी हमें याद करें। इसी का नाम जिंदगी है। आपके मरने के बाद भी, दुनिया से जाने के बाद भी लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें, अच्छे रवैये से याद करें, और जब भी आपकी बात हो कोई आपको बुरा ना कहे, अच्छा कहे। कोशिश ये करनी चाहिए अपनी तरफ से। बाकी हर इंसान की अपनी सोच है, अपनी पसंद है, अपना मेयार है। मैंने जिंदगी का लफ्ज क्यों चुना ये सब जानते हैं और सब समझते हैं, क्योंकि ये बहुत टफ है। जिंदगी लफ्ज बहुत टफ है और जिंदगी बसर करना तो उससे ज्यादा टफ है, उससे ज्यादा मुश्किल है। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि कुछ हर बंदे की अपनी सोच है। हर बंदा वीडियो अपने हिसाब से बनाता है और अपने हिसाब से उस चैनल को लेकर चलता है। मैंने चैनल जिंदगी के ऊपर और हकीकत के ऊपर इसलिए आपके साथ शेयर किया क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में जिंदगी के बहुत ऊंच नीच उतार चढ़ाव है। कभी कभी मैं बहुत मायूस हो जाती थी। मैं कहती थी कि अल्लाह पाक बस अब बहुत हो गई हूँ, मैं थक चुकी हूँ। और कभी कभी मैं बहुत खुश भी होती थी जब अल्लाह ताला का करम होता था। तो मेरी अपनी ये सोच है कि जो करता है मेरा रब वो बेहतर करता है। वो अपने इंसानों के साथ 70 माओ जितना प्यार करता है। इतना प्यार एक माँ अपने बच्चे से नहीं करती जितना वो रब करता है। उसमें बेहतर जानता है कि हमारी बेहतरी किस में है। हमें उस वक्त लग रहा होता है कि ये ठीक नहीं हो रहा, या ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैं ऐसा तो नहीं था या मैं ऐसी तो नहीं थी। लेकिन अल्लाह पाक उसके आने वाले फैसले को बेहतर जानता है कि अगला स्टेप अल्लाह पाक उसके लिए बेहतर सोच होता है। देखिए, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो अल्लाह पाक 10 दरवाजे खोलता है। अगर एक इंसान आपके साथ गलत चलता है तो जरूरी नहीं कि आप भी उसके साथ गलत चलें। उसका हल ये होता है कि आप खामोश हैं। अगर आप उसको अच्छा नहीं कह सकते तो आप खामोश हैं। खामोशी सबसे बेहतरीन जवाब है। चलें जी, आज आते हैं जिंदगी के आखिरी लफ्ज की तरफ। और आखिरी लफ्ज जो जिंदगी का है, वैसे तो जिंदगी का आखिरी लफ्ज कोई होता नहीं है, लेकिन जिंदगी जो लफ्ज बना है जे नून दाल काफ और छोटी ये से, सिर्फ उसके ऊपर बात कर रही हूँ, क्योंकि जिंदगी के कोई आखिरी लफ्ज नहीं होता है। अगर देखा जाए तो हर बंदा सोचता है कि ये मेरा जिंदगी का आखिरी लफ्ज है, लेकिन ये रब बेहतर जानता है। एनीवे, जिंदगी का जो वर्ड है ये है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आता है यकीन। यकीन जो लफ्ज है ना, इसमें बड़ी पावर है। ये से यकीन, हर बंदा एक दूसरे पे यकीन नहीं करता। उसके दिल में शक शुबात जरूर होता है, चाहे वो जितना मर्जी फेयर चल रहा हो उस पर, चाहे वो उसको अपना खून भी पिला दे, वो कहेगा नहीं मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि उसका दिल मुतमईन नहीं ना है। दिल मुतमईन होगा तो वो यकीन करेगा ना। कभी दिल मुतमईन नहीं है, कभी दिमाग मुतमईन नहीं है, या कभी आपके तरफ जो लोग बैठे हैं वो उसको मुतमईन नहीं होने देते, उसको यकीन को कामल नहीं होने देते। तो यकीन कामल रखें। मुझे एक बात बताएं छोटी सी, हमारा रब पे यकीन है, हमारा रब के अहले बैत पे यकीन है, हमारा पंचतन पाक की जात पे यकीन है कि हमने देखा उन्हें, क्या अल्लाह को हमने देखा।
ارے اللہ کو تو چھوڑے آپ, اللہ نے جس نے سورج بنایا, ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے, ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہے, اتنی وقت ہی نہیں ہے ہماری. اور ہم کہتے ہیں کہ جی تب بھی تو یقین آتا ہے نا کہ رب ہے تو نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہیں نا کہ اے پاک پروردگار ہمیں اس مسئلے سے, اس کام سے چھٹکارا دلا دے, یا یہ کام ہمارا ہو جائے, یا شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں, یا جیسا بھی کہہ لیں. تو یقین تو کرتے ہیں نا, وہ کون سے ہمارے سامنے ہوتے ہیں, اللہ پاک ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات ہمارے سامنے ہوتی ہے, لیکن وہ یقین ہوتا ہے دل کے اندر. یہ جو دل ہے نا, اس دل کے اندر یقین ہوتا ہے کہ وہ سن رہا ہے, وہ ہماری شے رب کے قریب ہے, اتنا یقین ہوتا ہے. اور پھر اس نے جو وسیلے بنائے ہیں اہل بیت کے, پنجتن پاک کے صدقے, جب ان کا واسطہ دیکھ کے مانگے تو وہ کیا کیا نہیں دیتا, کس چیز سے نہیں نوازتا, وہ ہر چیز دیتا ہے, وہ کسی کو کم نہیں دیتا, سب کو برابر دیتا ہے. لیکن پھر بات وہی آ جاتی کہ یقین کامل ہونا ضروری ہو. کہتے ہیں نا کہ یہ پیر کامل, میں کہتی ہوں یقین کامل. پیر کامل تو تب ہوگا جب یقین کامل ہوگا. جب آپ کا یقین ہی نہیں ہے تو پیر جو مرضی آ جائے. اور لیکن ہمارے جو پیر ہے وہ مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. ہم صرف ان کو کہتے ہیں ہمارے پیر و مرشد وہی ہے, پیروں کے پیر مولا علی کا نام, اس کے علاوہ کوئی پیر نہیں ہے. باقی جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے, پیر ہیں, بزرگ ہیں, جتنے بھی گزرے ہیں, بڑے بڑے اچھے بزرگان دین انبیاء گزرے ہیں, ہم احترام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, ہمارا فرض ہے ان کی خدمت کرنا, ان کا احترام کرنا. لیکن پیر و مرشد صرف ایک ہی ہے, وہ ہے مولا علی اور ان کی آل, جس کے اوپر ہم درود و سلام بھیجیں, جو ہم پہ واجب بھی ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. ہم سب ان کے جوتوں کے صدقے کھاتے ہیں, ان کے نوکروں کے صدقے کھاتے ہیں, ہماری اپنی کوئی اوقات نہیں. اور جب اللہ سے جب مانگتے ہیں تو اس یقین سے مانگتے ہیں, ان کا واسطہ دے کر کہ ہمیں ان کے صدقے دے دے, اور اللہ دیتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتی, یا میں یہ کہوں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہمیں مل بھی رہا ہے, اس کے باوجود ہمارا یقین کامل نہیں ہے. تو یقین میں ایک چھوٹا سا شعر عرض کرتے جاؤں آپ کو. یقین دل میں ہو تو منزل قریب ہوتی ہے, یقین دل میں ہو تو منزل قریب ہوتی ہے, اندھیری رات میں بھی روشنی ضرور ہوتی ہے. اچھا جی, اگلا لفظ آ جاتا ہے یاد. یاد سے کیا مراد ہے مجھے پتا, کسی کو یاد کرنا, یعنی ہمارے بہت پیارے پیارے دنیا سے لوگ چلے گئے ہیں, ہم ان کو یاد کرتے ہیں, ان کی اچھی باتیں یاد کرتے ہیں, ان کا قصہ یاد کرتے ہیں, ان کے واقعات یاد کرتے ہیں, ان کے ساتھ گزرے لمحے یاد کرتے ہیں, جن میں میرے والد صاحب ہیں, میرے سسر ہیں, اس کے علاوہ میرا بھائی صاحب ہیں, جن کی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ینگ تھے, بالکل 32 ایئرس کے تھے, 32 سال کے تھے, جن کی ڈیتھ ہو گئی. وہ ڈیتھ میں آج تک نہیں بھول سکی. میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ میرے دل پہ ان کو مرنے کا ایک زخم ہے جو کبھی بھی میں کہوں کہ وہ مدھم نہیں ہوا, وہ زخم ویسے کا ویسے ہی ہے. سارے دکھ میرے ایک طرف ہوتے ہیں, لیکن اس بھائی کا دکھ, اس بھائی کا زخم بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی حکمت تھی, وہ چلا گیا, ہم کہتے ہیں اس کی عمر نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ بھی تک فیصلے کر دے. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں یا یاد کر سکتے ہیں, لیکن جب وہ یاد آتا ہے وہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ اس کے ساتھ خونی رشتہ تھا, ایک بلڈ ریلیشن تھی. وہ چھوٹا ضرور تھا ہم سے, لیکن ہمیں بڑوں جیسا لگتا تھا, اس کے کام ہمارے ساتھ بڑوں جیسے تھے. یاد میں بہت کچھ آ جاتا ہے. بچے دور چلے جاتے ہیں, مائیں یاد کرتی ہیں, بہنیں یاد کرتی ہیں, شوہر پردیس چلے جاتے ہیں, بیویاں یاد کرتی ہیں. یاد جو ہے نا, یہ بہت بہت تکلیف دہ چیز ہے. ایک یاد اور ایک انتظار, یہ انسان کو آدھا کر دیتی ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ بہت ساری اچھی یادیں بھی ہوتی ہیں جس کے ذریعے ہم زندگی گزار سکتے ہیں. ان یادوں کو یاد کر کر کے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بہت ساری ڈائریاں لکھی, اس ڈائریوں میں میں نے روزمرہ کی باتیں سب لکھتی ہوں. کیا کیا ہوا, فلاں بچے نے کیا کیا, ہسبینڈ نے کیا کیا, بہنوں نے کیا کیا, بھائیوں نے کیا کیا, رشتہ داروں نے کیا کیا, ان کے نام لے کے, یہ بات نہیں ہے. تو یہ یادیں ہیں, ان میں بہت اچھی یادیں بھی ہیں. جب میں ان کو پڑھتی ہوں تو بعض مجھے ہنسی بھی آتی ہے ان کو پڑھ کے کہ یہ وقت بھی گزرا تھا, اور بعض وقت دکھ بھی ہوتا ہے کہ فلاں ٹائم کسی نے کیا کیا تھا میرے ساتھ, یا کیا ہوا تھا, یا کس طرح جدائی ہوئی تھی. میری ایک دوست ناظمہ, میری دیورانی بھی ہے وہ, لیکن مجھے اس کی یاد بھی بہت آتی ہے. 2023 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے.
اور ینگ تھی بالکل. وہ ابھی موت مجھے بہت تکلیف دیتی ہے. اس کی یاد جب آتی ہے، اس کی باتیں یاد آتی ہیں، اس کی محبت یاد آتی ہے. حالانکہ ہمارا رشتہ دیورانی جٹھانی کا تھا، لیکن مجھے وہ بہنوں کی طرح پیاری تھی اور وہ مجھے بہنوں کی طرح پیار کرتی تھی. اس کی یاد آتی ہے. یہ یاد بہت خطرناک چیز ہے، یہ بہت دکھ دیتی ہے. میری امی جو 2023 میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آتی ہے کہ چلے جہاں بھی رہتی تھی، بھائی کے پاس یا بہنوں کے پاس یا میرے پاس کبھی آ جاتی تھی، ماں تھی نا، اس کے ساتھ بہت ساری باتیں شیئر کر رہے تھے. اب تو وہ بھی نہیں رہی تو جس کے ساتھ بات شیئر کی جائے. ان کا دکھ وہ بھی نہیں بھولتا، ان کی یاد دل سے نہیں نکلتی. میں نے آپ کو پہلے بتایا، ہر مسکراتا ہوا چہرہ خوشگوار نہیں ہوتا. اس مسکراتے چہرے کے پیچھے بہت سارے دکھ ہوتے ہیں، بہت ساری یادیں ہوتی ہیں، بہت سارے لمحے ہوتے ہیں جو اس نے اپنے دل میں رکھے ہوتے ہیں، اور وہ دل آہستہ آہستہ اس کا جواب دے جائے. کیونکہ دل ہے نا، دل میں اتنی گنجائش کہاں ہے. لوگ کہتے ہیں بڑے دل کرنے، بڑا دل کرنے. کہاں سے بڑا دل کرنے؟ دل کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ بڑا کرنے. اس کے علاوہ آ جاتا ہے یہ سے یتیم. یتیم کا مطلب آپ جانتے ہیں. یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جن کے سر پہ وارث نہ ہو، جن کا باپ دنیا سے چلا جائے، اس کو یتیم کہتے ہیں، جن کا والی وارث کوئی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے سر پہ وارث نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے وارث ہیں بھی تب بھی وہ یتیم ہے. لیکن ہمارے اللہ نے اور قرآن میں لکھا ہے کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، یتیموں کا حق نہ کھائیں. اور میں یہی کہوں گی کہ یتیموں کا حق نہیں کھانا چاہیے. ہمارے مولا کائنات اور ہمارے باقی جو لوگ تھے وہ سارے یتیموں کے ساتھ بہت پیار کیا کرتے تھے. جب ہمارے مولا کائنات دنیا سے گئے تو زہر سے جب ان کو ایک ان کے سر پہ وار کیا ابن ملجم نے، تو حکیم نے یہی کہا کہ ان کو دودھ پلایا جائے جتنا ہو سکے. تو دروازے کے باہر مولا حسن نے دیکھا کہ قطار لگی ہوئی ہے بچوں کی. بچوں نے ہاتھ میں کوزے پکڑے ہوئے دودھ کے، اور وہ دودھ کس لیے تھا؟ مولا کائنات کو تھا، کیونکہ حکیم نے دودھ کا کہا تھا. اور سب وہ بچے یتیم تھے. وہ بچے تھے جن کو مولا کائنات روٹی پہنچاتے تھے، کھانا پہنچاتے تھے، سامان پہنچاتے تھے. وہ ان کا سایہ تھے، بنے ہوئے تھے. وہ سب کا سایہ ہے. لیکن میں آپ کو صرف واقعہ اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ مولا کائنات کا ایک واقعہ نہیں ہے، ان کی ایک فضائل نہیں ہے، ان کا ایک اچھا کام نہیں ہے، وہ سراپا ہی فضائل ہے. آگے انشاءاللہ تعالی محرم آ رہا ہے. محرم میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو بات ہوگی وہ محرم کے حوالے سے ہوگی. ویسے تو محرم میں ہر جگہ محرم پہ ذکر چل رہا ہوتا ہے، پورا 2.5 ماہ محرم سفر میں، اور مجالس ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے علماء کرام منبر میں بیٹھ کے بہت کچھ بتا رہے ہوتے ہیں. میرا اپنا ایک نظریہ ہے جو میں آگے پیش کروں گی. یہ جو میری ویڈیو زندگی کے اوپر، یہ لاسٹ ویڈیو ہے زندگی کے اوپر. اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی محرم کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کروں گی کہ محرم کیا ہے اور یہ کیوں ہے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. آپ کا ساتھ لگا بنا رہے گا میرے ساتھ. اور آپ سے آخر میں پھر ایک درخواست، ایک ریکویسٹ چھوٹی سی کہ میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے ایک چھوٹا سا کمنٹس زندگی کے بارے میں ضرور دیجیے گا. کہ ہو سکتا ہے کہ جو میں نے آپ کے ساتھ زندگی کی باتیں شیئر کی ہیں ان میں سے کچھ باتیں میں نہ کر سکی آپ سے، لیکن جب آپ کا مجھے کمنٹس آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی میرے ساتھ جڑ جائیں اور میں ہو سکتا ہے اس نظریے سے زندگی کو دیکھ سکوں. آخر میں یہی کہوں گی اپنے سب بہن بھائیوں سے، سب لوگوں سے، اپنے پیاروں سے کہ زندگی کو جینا سیکھیں. یہ روز روز نہیں ملتی، یہ ایک ہی دفعہ نہیں ہے. آج کا دن جو گزر گیا سمجھے یہ آپ نے جی لیا. کل کا جو دن آئے گا اس کے لیے اچھے کی دعا کریں اور اللہ پاک سے گر گڑا کر کہا کرے کہ اے پاک پروردگار، تم نے نیا دن دیا تو نئی ہمت دو، نیا حوصلہ دو. اور وہ دیتا ہے جب آپ کی نیت اچھی ہو. لیکن جب آپ نیت اچھی نہیں ہوگی تو وہ کچھ بھی نہیں ملتا. پھر اس کا الزام آپ یہ نہ دیں کہ یہ میرے قسمت میں تھا، یہ میرے مقدر میں تھا، یا پتہ نہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. ایسی بات نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. دعاؤں میں بڑا اثر ہے. میں نے پہلی ویڈیوز میں بتایا سب آپ کو. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی، آپ سب کے لیے میری بہت ساری دعائیں، اور آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے
सईदा बुखारी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, शब खैर।